बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। हुकूमत को एक और बड़ी नाकामी का सामना। बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और उनके खानदान को मनी लॉन्ड्रिंग और मुजरमाना सरगर्मियों के इल्जामात से मुकम्मल तौर पर बरीउज़्ज़ुमा करार दे दिया। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे से बरी हो गए। 20 माह की तवील तहक़ीक़ात के बाद नेशनल क्राइम एजेंसी ने रिपोर्ट वेस्टमिंस्टर कोर्ट में जमा करा दी तो शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के मुंजमद अकाउंट भी अदालत ने बहाल कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ और उनके खानदान के बैंक अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और मुजरमाना सरगर्मी का कोई सबूत नहीं मिला। रिपोर्ट में कहा गया है कि किस माह की तहकीकात में 20 साल की माली मामलात का जायजा लिया गया, यानी 20 साल पुराने मामला तक को खंगाला गया और 21 माह की तहकीकात और 20 साल के बैंक रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के बाद बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और उनके अहले-खाना को, जिनमें सुलेमान शहबाज शामिल हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात से बरी कर दिया गया। अब ये इल्जामात खान साहब की हुकूमत के एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर की सरबराही में लगाए गए थे। नैब और एसेट रिकवरी यूनिट की रिपोर्ट पर, उनकी शिकायत पर बरतानवी खुफिया एजेंसी या क्राइम एजेंसी ने तहकीकात की थी। बरतानवी एजेंसी ने हुकूमत पाकिस्तान, नैब और एसेट रिकवरी यूनिट की दरख्वास्त पर 20 माह पहले तहकीकात शुरू की। इन तहकीकात के दौरान शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान के बरतानिया, मुत्तहिदा अरब इमारात में अकाउंट की छानबीन की गई, यानी 3 ममालिक ने इन्वेस्टिगेशन की जिनमें बरतानिया, पाकिस्तान और यूएई शामिल हैं। तो बरतानिया की अदालत ने शहबाज शरीफ और उनके खानदान के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग और मुजरमाना सरगर्मियों के हवाले से बरतानिया की क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए उनको इन इल्जामात से बरी कर दिया गया है। शहबाज शरीफ, सुलेमान शहबाज के बैंक अकाउंट दिसंबर 2019 में अदालती हुक्म पर फ्रीज कर दिए गए थे, मुंजमद किए गए थे। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के बैंक अकाउंट को आला दर्जे की तहकीकात से मशरूत किया गया था, यानी हाई प्रोफाइल केसेस करार देकर उनकी इन्वेस्टिगेशन कराई गई। हुकूमत पाकिस्तान का इसमें बहुत इंटरेस्ट था कि वज़ीर आला पंजाब रहे शहबाज शरीफ ने 56 कंपनियां बनाई, उनमें गड़बड़ की, खजाने से माल को बाहर भेजा, मनी लॉन्ड्रिंग की, करप्शन की। तो उनके अकाउंट्स की तहकीकात के लिए बरतानिया की खुफिया एजेंसी को भी रिक्वेस्ट की गई। तो इन अकाउंट्स को पाकिस्तान की बरतानवी हुकूमत से करप्शन का पैसा वापस लाने की दरखास्त के बाद मुंजमद किया गया था। यानी हुकूमत पाकिस्तान ने यह क्लेम किया था कि पाकिस्तान से लूटा हुआ पैसा बाहर चला गया है, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गया है, और यह काम शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना ने किया है। नवाज शरीफ पर भी इल्जाम है, लेकिन शहबाज शरीफ के केस को अलग रखा गया और उनके केस के लिए अलग से दरखास्त की गई। सुलेमान शहबाज नैब के मुजरिम है। शहबाज शरीफ की पूरी फैमिली, जिनमें उनके दामाद, उनके बच्चे शामिल हैं, उन पर करप्शन के अलग से चार्जेस आयद किए गए। वज़ीर आला पंजाब के हैसियत से उनके किए गए कामों की तहकीकात की गई, उन पर बेतहाशा इल्जाम लगाए गए। नैब पाकिस्तान में उन पर तहकीकात करती रही। 2 बार नैब ने शहबाज शरीफ को अपनी हिरासत में रखा, लेकिन उनसे कुछ भी साबित ना कर सकी। तो अब बरतानिया की अदालत ने भी शहबाज शरीफ पर करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और मुजरमाना सरगर्मी, तीसरा इल्जाम मुजरमाना सरगर्मी का था, क्रिमिनल एक्टिविटीज, इन तीनों इल्जामात के हवाले से बरतानवी खुफिया एजेंसी, बरतानिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तवील, यानी 20 माह की तवील मेहनत के बाद जो रिपोर्ट जमा कराई गई है, उसको देख के यही कहा जा सकता है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह ने। तो क्या अब भी हुकूमत, उसके तर्जमान, वुज़रा और खुद खान साहब ये कहेंगे कि बरतानिया की अदालत ने शरीफ खानदान से पैसे लेकर उन्हें क्लीन चिट दी है? क्योंकि जब भी पाकिस्तान की किसी अदालत से शरीफ फैमिली के हक में कोई फैसला आता है या उन्हें कोई अदालत किसी इल्जाम से बरी करती है, तो इल्जाम ये लगाया जाता है कि मामला लेन देन के बाद तय कर लिया गया। तो कहने वाले ये कहते हैं कि ये फैसला इसलिए सामने आया है कि ये तहकीकात कहीं और नहीं हुई, ये बरतानिया में हुई। अगर ये तहकीकात पाकिस्तान में होती तो कभी भी शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज को इंसाफ नहीं मिलता। ये पाकिस्तान की
کہ قانون انصاف کے اوپر ایک بڑا سوال ہے کہ پاکستانی عدالتوں میں اور پاکستانی اداروں کے ماتحت چلنے والے کیسز میں آخر اپوزیشن کو ہی وکٹمائز کیوں کیا جاتا ہے، الزام کیوں لگائے جاتے ہیں، اور وہ الزام ثابت بھی نہیں ہوتے اور الزام لگانے والے بھی صاف بچ نکلتے ہیں۔ تو شہباز شریف جن پر میٹرو منصوبوں سے لے کر اور بھی کئی منصوبوں کے حوالے سے بہت سنگین الزام لگائے گئے، 3 سال سے ہر سرکاری دستاویزات جو حکومت کے دسترس میں ہے، پاکستان حکومت کے پاس پچھلے حکومت کے تمام ریکارڈ اویلیبل ہیں، لیکن آج بھی میڈیا پر وہی الزام لگائے جاتے ہیں جو خاص سب کنٹینر پر کھڑے ہو کر الزام لگاتے تھے۔ تو موٹر وے کے حوالے سے، موٹر وے میں کرپشن کے حوالے سے بھی الزام لگایا گیا، اس میں سے بھی کچھ نہیں نکلا، اور شہباز شریف سے پارلیمانی کمیٹی میں حکومتی اراکین کو معافی مانگنا پڑی تھی۔ تو اب بھی یہ معاملہ جو کہ برطانوی عدالت میں کلیئر ہو گیا ہے، اور برطانوی عدالت نے ان تمام الزامات کو جو شریف فیملی پر لگائے گئے تھے ان سے انہیں کلیئر قرار دیا ہے، تو کیا اب بھی اس پر کوئی معافی مانگے گا؟ کسی کو اس بات کی شرمندگی ہوگی کہ الزامات غلط لگائے گئے تھے؟ پاکستان میں تو ویسے معافی مانگنے کی روایت ہے نہیں، اور جو الزامات نواز شریف پہ لگائے گئے اور ان کے حوالے سے بھی بہت سے ایویڈنس موجود ہے، وہ جج جس نے نواز شریف کو سزا دی تھی وہ خود یہ کہتا ہوا مر گیا کہ اس پر دباؤ تھا اور اسے فیصلہ کرنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔ تو معاملہ صرف برطانوی عدالت سے کلیئرنس کا نہیں ہے، جو لڑائی برطانیہ میں چل رہی ہے وہ الگ ہے، لیکن ایک لڑائی پاکستان کے اندر چل رہی ہے، اور بات کرپشن اور لوٹ مار سے آگے نکل کر اب ویڈیوز پر آ گئی ہے۔ نواز شریف کو سزا دینے والے جج کی 2 اور ویڈیوز کے منظر عام پر لانے کی دھمکی کا جواب سابق گورنر زبیر عمر کی ایک اخلاق باختہ ویڈیو کے طور پر سامنے آیا ہے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ سابق گورنر سندھ زبیر خان عمر کی ویڈیو جاری کرنے کا مقصد ان مبینہ ویڈیوز کا اثر زائل کرنا ہے جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بے گناہی اور ان کو دی گئی سازش کے پیچھے سازش کو بے نقاب کر سکتا ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ اقتدار کے حصول کی کوشش میں گندا اور گھناؤنی کھیل شروع ہو گیا ہے، جسے بلو دی بیلٹ کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دھندا ہے پر گندا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اخلاقیات کے عاری افراد ہر شعبے میں موجود ہو سکتے ہیں۔ سیاستدانوں پر تو یہ الزام سب سے زیادہ لگایا جاتا ہے۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر عمر کی ویڈیو اصلی ہے یا نقلی ہے، اس کا فیصلہ تو ویڈیو کا فرانزک ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا، لیکن اس ویڈیو کا اس موقع پر جاری ہونا کسی حادثاتی عمل سے زیادہ کسی طے شدہ منصوبے کا حصہ لگتا ہے۔ اب مسلم لیگ نون نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سزا دینے والے مرحوم جج ارشد ملک جو کہ انتقال کر چکے ہیں ان کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر ارشد ملک کی ویڈیو جو کہ پہلے سے منظر عام پر آ چکی ہے، اس ویڈیو کی بنیاد پر ارشد ملک کو جج کے عہدے سے ہٹایا بھی جا چکا ہے، لیکن ان کے کیے گئے فیصلے کو سسٹینڈ کیا ہوا ہے، برقرار رکھا ہوا ہے۔ اگر اس ویڈیو کو نواز شریف کی بے گناہی کے ثبوت کے طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا، مقدمے کو ریکنسیڈر نہیں کیا جاتا، تو پھر مسلم لیگ نون کے پاس اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ ان ویڈیو کو بھی منظر عام پر لائیں جن میں بعض اہم شخصیات کے نام ہیں۔ ایسی 2 اور ویڈیو کے ہونے کا دعویٰ بھی کیا گیا جس میں جج ارشد ملک نے ان لوگوں کے نام دیے ہیں جنہوں نے نواز شریف کو سزا دینے پر یعنی جج ارشد ملک کو مجبور کیا۔ پھر میں نے جب وہ مجھے ملتا ملک سے کہتا ہے یار میری ملاقات کریں، میں جو بتاؤں گا واٹس ایپ آپ نہیں بتا سکتے کہ میں کیوں مجبور ہو کے اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار اس کا نام لیا، اور تو میں نہیں چاہتا کہ وہ ویڈیو بھی ریلیز ہو، لیکن انصاف نہیں مل رہا 3 سال سے۔ تو بس میرا خیال ہے کہ اس ویڈیو پہ اگر فیصلہ نہ ہوا تو میں ضرور ویڈیو کو ریلیز کروں گا، وہ جو ملک ارشد نے میاں صاحب کے پاس بیٹھ کے رائے میں جو باتیں کی۔ اس کے بعد بھی کوئی اور ویڈیو ہے اس کے بعد یہ، لیکن یہ پہلی پہ ہی فیصلہ ہو جائے نہیں تو پھر یہ ویڈیو ضرور دکھاؤں گا۔ اور میں تو یہ کہ ہیومن رائٹس والوں کو ویڈیو بھیجیں گے کہ یہ پاکستان میں انصاف ہو رہا ہے۔ 3 دفعہ کا وزیر اعظم کو ایک جج سزا دینے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے سزا دے کے غلطی کی، میں اس پہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی کہ میں نے اس چیز پہ سزا دی جو چیز بنتی نہیں تھی، جو کیس مجھے دیا گیا اس میں ایسی کچھ ثابت نہیں ہو رہی تھی، تو میں کیسے سزا دیتا، لیکن مجھے انہوں نے مجبور کیا۔
اور میں نے سنا دیا۔ ناصر بٹ صاحب آپ تو اس کیس کے بڑے اہم گواہ ہیں، اگر آپ کو پاکستان جانا پڑا اس کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے تو پاکستان جائیں گے آپ؟ میں نے، آپ کو شاید یاد ہو، میں نے ویڈیو پہ یہ جب ایمبیسی گیا تھا تو مجھے میرے وکیل نے کہا تھا کہ بھائی اگر آپ کا وہ ویڈیو لنک پہ میرے سے گواہی لیں، میں ویڈیو لنک پہ گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں اگر میری ویڈیو غلط ہو یا یہ جو ملک ارشد والی ہے، میں نے اس کی فرانسک رپورٹ کرائی ہے، تو اگر یہ غلط ثابت ہو میں خود پاکستان جا کے ڈیالہ جیل کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، مجھے جیل میں بھیج دیں۔ تو ناصر بٹ کے اس بیان کے بعد سابق گورنر سندھ محمد زبیر عمر کی ویڈیو کا سامنے آنا، لیگی حلقوں میں اسے باقاعدہ پلاننگ اور سازش قرار دیا جا رہا ہے، لیکن یہ بات تو حقیقت ہے کہ اگر یہ ویڈیو واقعی محمد زبیر کی ہے جو کہ سوشل میڈیا پر موجود ہے، ہم اسے مین اسٹریم چینل پر نہیں دکھا سکتے، تو ان کو پھر بری عظما قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب ان کی ویڈیو کا کوئی خام خواہ دفاع نہیں کر سکتا، اسے جعلی اور جھوٹا بھی قرار نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کا اصلی اور ہونے کا فیصلہ ویڈیو کا فرانزک ٹیسٹ ہی کر سکتا ہے۔ جدید دور میں ویڈیو ٹیمپرڈ کی جاتی ہیں، ویڈیو میں تصویر بدلی جا سکتی ہے، فورج ہو سکتی ہے، جعل سازی ہو سکتی ہے۔ تو جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کی وجہ سے اگر مسلم لیگ نون کسی قسم کے دباؤ کا شکار ہوتی ہے تو پھر اس ویڈیو کو جاری کرنے والوں کے مقاصد تو پورے ہو جائیں گے۔ اب یہ ویڈیو جس نے بھی جاری کی ہے وہ یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ویڈیو خود نون لیگ کے لوگوں نے ریلیز کی ہے اور یہ مسلم لیگ نون کے اندرونی چپکلش کا نتیجہ ہے، اور مسلم لیگ نون میں دھڑے بن گئے ہیں، مختلف کیمپ بن گئے ہیں، ایک کیمپ کچھ بات کر رہا ہے، دوسرا کیمپ کچھ بات کر رہا ہے۔ تو جس کیمپ سے محمد زبیر عمر کا تعلق ہے وہ کیمپ ایسا ہے جس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ شاید ابھی تک ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر قائم ہے، یا جس کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ اگریسو کیمپ ہے، وہ ہاسٹائل قسم کے لوگ ہیں۔ تو خود زبیر عمر نے ان ویڈیوز کے حوالے سے کیا کہا تھا ذرا وہ بھی سن لیں۔ انہوں نے ایک پروگرام میں ان ویڈیوز کو جو کہ نون لیگ کے پاس موجود ہے ان کے بارے میں بات کی تھی، وہ بھی ذرا دیکھیں۔ افسوسناک بات ہے کہ ایک ویڈیو آئی جس کو بنیاد بنا کے وفاقی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جج ارشد ملک، اب تو حیات نہیں ہے، اللہ جنت نصیب کرے، ان کو فارغ کر دیا مس کنڈکٹ پر۔ کس مس کنڈکٹ پر؟ اس کیس کے سلسلے میں مس کنڈکٹ پر۔ ابھی آپ سوچیں کہ اگر ایک جج کو مس کنڈکٹ پر فارغ کر دیا اور اس کی جو سزا ہے نواز شریف کی وہ برقرار ہے، اسی جج نے سزا دی تھی نا، تو بجائے کہ نواز شریف کو اس کا فائدہ اٹھاتا وہ ملتا کہ جی جو مس کنڈکٹ ہوا تھا، میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو ویڈیو تھی وہ اس سے قطع نظر کس نے بنائی تھی؟ جج کا تو مس کنڈکٹ سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا نا، اور وفاقی حکومت نے ایگری کیا کہ جی اس کو فارغ کر دیا جائے۔ جس بیچارے کو سزا ملی ہے میاں نواز شریف کو، اس کا ریلیف کہاں ہے؟ تو ایک اور آ جائے گی ویڈیو اور کچھ پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا حرکتیں کرتے پھر رہے تھے۔ تو ہمیں تو ریلیف چاہیے میاں نواز شریف کے لیے، جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی پچھلے 4 سال میں، ان کے ساتھ شہباز شریف کے ساتھ مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، جتنے بھی ہمارے لوگوں کے اوپر کیسز بنے، ریفرنسز بنے، جیلیں کاٹی، آج کیا ہوا؟ کوئی چیز، ایک چیز، خواجہ آصف ہے، احسن اقبال ہے، سعد رفیق صاحب ہیں، تو پتہ نہیں اور کتنے نام ہیں جو میں اس وقت بھول رہا ہوں، تو سب کے ساتھ ظلم ہوئے، زیادتی ہوئی ہے۔ آج وہ سارے باہر ہیں، کیسز کا کیا ہوا؟ کچھ نہیں پتا کیسز کا کیا ہوا۔ اب ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اہم عہدوں پر موجود افراد کی جاسوسی کرنا، ان کی نجی مصروفیات اور ذاتی زندگی میں سے خامیاں تلاش کرنا، ان کی ویڈیوز بنانا، انہیں ایکسپلائٹ کرنا، بلیک میل کرنا، یہ کوئی نئی روایت نہیں ہے۔ نیب کے سربراہ سابق چیف جسٹس جاوید اقبال جو کہ نیب کے سربراہ ہیں، ان کی بھی ایک مبینہ ویڈیو سامنے آئی تھی، اور اس سے پہلے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں ہے، اور حکومت کے لوگ بھی اگر کرپشن میں ملوث ہوئے تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ لیکن اس مبینہ ویڈیو کے آنے کے بعد نیب نے اپنی تحقیقات کا رخ اور دباؤ اپوزیشن کی طرف کر دیا۔ تو اپوزیشن یہ الزام عائد کرتی رہی ہے کہ چیئرمین نیب اس مبینہ ویڈیو کی وجہ سے بلیک میل ہوئے، انہیں بلیک میل کیا گیا اور وہ حکومت کی مرضی کے مطابق عمل کرتے رہے۔ تو سینٹ الیکشن میں بھی ان ویڈیوز کی گونج اس وقت سنائی دی
جب بہت سے اہم اراکین کے ووٹ جو کہ اپوزیشن کے لوگ تھے ان کے ووٹ حکومت کے ڈبے میں سے نکلے تو اپوزیشن اکثریت میں ہونے کے باوجود اپنا چیئرمین سینیٹ لانے میں ناکام رہی۔ اب سوال یہ نہیں کہ زبیر عمر کی ویڈیو اصلی ہے، نقلی ہے، یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے، یا نون لیگ ان سے لا تعلق کا اعلان کرے۔ بہت سے لوگ ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوانے بھی پہنچ گئے ہیں، تھانوں میں درخواستیں بھی دی جا رہی ہے۔ تو کسی قسم کے سکینڈل اور ویڈیو سے کسی سیاستدان کا اپنا کیریئر تو خراب ہو سکتا ہے، جو کرے گا وہ بھرے گا، لیکن چونکہ نجی کریکٹر کا تعلق کسی جماعت سے نہیں ہوتا، اس کا جماعت پر اس طرح اثر نہیں پڑتا، تھوڑا بہت امپیکٹ ضرور آتا ہے۔ لیکن اگر یہ ہوتا کہ اس ویڈیو سکینڈل کا تعلق کسی خفیہ سیاسی معاملے سے ہوتا تو اور وہ بطور سیاسی جماعت کے لیڈر کے کوئی خفیہ سیاسی معاملہ طے کرتے ہوئے پائے جاتے، یعنی ایسے معاملہ طے کرتے جن کے بارے میں وہ ڈرائے کرتے ہیں، تو اس کا اثر یقینی طور پر ان کی جماعت پر پڑتا۔ اب زبیر عمر نے خود اپنے مبینہ سکینڈل کو شرمناک حرکت قرار دیا ہے اور یہ کہا کہ یہ پولیٹکس نہیں ہے، بلو دی بیلٹ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو مسلم لیگ نون نے بھی اس کی فرانسک کرانے کا یعنی فرانسک ٹیسٹ کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بقول ہمارے ایک دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ویڈیو میں ریپ یا استحصال کا معاملہ ثابت نہیں ہو رہا تو جرم پھر ان کا ہے جنہوں نے خفیہ طریقے سے ویڈیو بنائی اور انہیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ کوئی آدمی جو جاری کرے یہ ویڈیو اس کی اونرشپ لے، اس کا فرینزک آڈٹ ہو۔ اگر یہ چیز اسی طرح سے آگے بڑھتی رہی تو پھر کسی کی جو ہے نا وہ فیک یا صحیح ویڈیو جو ہے وہ جاری ہوئی ہو۔ یہ نہیں سمجھ آ رہی اس ویڈیو سے کہ زبیر صاحب سے وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک ارشد ملک صاحب کی ویڈیو تھی، اس سے اس ملک کی جو ہے وہ سیاسی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا گیا۔ یہاں پہ لے کے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں۔ پنجابی کی ایک مثال ہے، تو کون میں خام خواہ۔ اپوزیشن اپنے لیے شفاف الیکشن کے مطالبات کر رہی ہے تو جناب شیخ رشید میدان میں کود پڑے ہیں کہ وہ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ انتخابات شفاف ہوں گے۔ اب شہباز شریف نے جن سے شفاف الیکشن مانگے ہیں ان میں عدلیہ، مقننہ اور باقی ادارے شامل ہیں، اور وہ شامل ہیں جن پر پچھلے الیکشن میں انتخابات کو یا خاص صاحب کو فیور کرنے کا الزام تھا اور انتخابات میں نتائج کو دائمی کرنے کا الزام تھا، لیکن اب گارنٹی وزیر داخلہ جناب شیخ رشید دے رہے ہیں۔ شہباز شریف کہتے ہیں جناب علی پی ٹی آئی زندہ دفن ہو جائے گی۔ آپ 2 سال کے بعد اپنے لیے دم درود کرائیں، اپنے لیے سوچیں۔ وراثت کی لڑائی آپ کے خاندان میں شروع ہے اور 2 سال بعد یہ کس نتیجے پہ پہنچے گی؟ میں نے تو 2 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ نون میں سے میم نکلے گی، اب میں نون میں سے کچھ اور نکلتا ہوا بھی دیکھ رہا ہوں۔ پہلے میرا خیال تھا 2 گروپ ہوں گے، اب میں یہ پیشن گوئی کرتا ہوں یہاں 3 گروپ ہوں گے۔ اور جب 2 سال بعد الیکشن ہوں گے جس کی کمپین کر رہے ہیں آپ، اور شہباز شریف نے گارنٹی مانگی ہے کہ ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ 2023 کے الیکشن جو ہیں وہ صحیح ہوں اور شفاف ہوں اور اس میں کوئی دھاندلی نہ ہو۔ شہباز شریف صاحب آپ کو یہ کمٹمنٹ دی جاتی ہے کہ شفاف ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، اور یہی آپ کا ایک مطالبہ ہے، اسی پہ آپ سٹینڈ لے رہے ہیں، اور یہی عمران خان کی رائے ہے کہ مشین کے ذریعے ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور حکومت جو ہے وہ قریب آ رہے ہیں۔ تو جن کی اپنی کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ الیکشن شفاف کرانے کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ اب شہباز شریف کے بارے میں حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ نیب کے ملزم ہیں، ہم ان سے چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے مشاورت نہیں کریں گے، تو ان کو آخر کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ اپوزیشن کو گارنٹیاں دیتے پھر رہے ہیں؟ تو ایک طرف تو شہباز شریف ملزم ہے اور دوسری طرف انہیں شفاف انتخابات کرانے کی گارنٹی دی جا رہی ہے۔ اب حکومت وقت جو بغیر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے کسی صورت کے انتخابات کرانے کے لیے راضی نہیں ہے اور خود الیکشن کمیشن کے ساتھ میچ ڈال کر بیٹھی ہے، تو وہ ان کی گارنٹیاں دیتے پھرے ہیں۔ اب
شفاف انتخابات کی گارنٹی دینی ہے تو یہ ان کو دینی چاہیے جنہوں نے الیکشن کرانے ہیں۔ اب حکومتیں وقت الیکشن نہیں کراتی، حکومت کا کام الیکشن کرانے کا نہیں ہے، اور یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے یا ان اداروں کا ہے جن سے الیکشن کمیشن کوئی کام لیتا ہے۔ تو یہ گارنٹی انہوں نے دینی ہے جنہوں نے کنٹونمنٹ کے الیکشن کرائے ہیں، اور یہ سوال بھی انہیں سے کیا گیا ہے کہ اگر آپ کنٹونمنٹ کے الیکشن فیئر کرا سکتے ہیں تو پھر عام الیکشن بھی فیئر کرا دیں۔ یہ ایک اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جس طرح یہ کنٹونمنٹ بورڈ میں شفاف الیکشن ہوئے، کسی طرف سے کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوئی، اور اگر 2023 کے الیکشن میں جو کہ ہمارا مطالبہ نہیں، ہمارا حق ہے، ہمارا فیصلہ ہے کہ ہر صورت اس قوم کو 2023 میں شفاف الیکشن مہیا کرنے ہوں گے الیکشن کمیشن کو، یہ ہمارا مطالبہ عدالت عظمیٰ سے بھی ہے، عدالت عالیہ سے بھی ہے، انتظامیہ سے بھی ہے، اور مقننہ سے بھی ہے، اور تمام اداروں سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، تو انشاءاللہ 2023 میں نواز شریف کی لیڈرشپ میں پی ٹی آئی کو ہمیشہ کے لیے سیاسی طور پر دفن کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو اپوزیشن نے کنٹونمنٹ کے الیکشن کو شفاف قرار دیا، اس کے جواب میں شیخ رشید نے شہباز شریف کو شفاف الیکشن کی گارنٹی دینے کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی وہ دل کی بڑاس بھی نکال رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے 3 حصے ہو جائیں۔ اب شیخ صاحب کہا کرتے تھے کہ نون سے شین نکلے گی، لیکن آج انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نون سے میم نکلے گی، اب میم کے بعد شین نکلے گی، تو مسلم لیگ نون کے 3 حصے ہو جائیں گے۔ تو ایک طرف تو حکومت مسلم لیگ نون کی اندر کی لڑائی جو ہے، یعنی وراثتی لڑائی، اس کو ڈسکس کر رہی ہے، اور دوسری طرف الیکشن شفاف کرانے کا مطالبہ مان کر کوشش کرنی کہ اس پر پانی ڈال دیا جائے۔ تو مجھے اس بات میں شک ہے کہ حکومت کے اس دعوے کو یا اس پیشکش کو اپوزیشن قبول کرے گی، کیونکہ اپوزیشن جن سے گارنٹیاں مانگتی ہے وہ سٹیک ہولڈرز ہیں، اور ان سٹیک ہولڈر میں وہ سٹیک ہولڈر ہیں جنہوں نے الیکشن کرانے ہیں۔ اب 2018 کے الیکشن میں الزام خان صاحب پر نہیں لگا تھا کہ خان صاحب دھاندلی کر کے آئے، الزام تو ان پر لگا تھا جنہوں نے الیکشن کنڈکٹ کر کیے تھے، یہ الیکشن کرائے تھے، ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے خان صاحب کو فیور دی ہے، اور اس لیے دیے کہ خان صاحب شاید چند قوتوں کے لاڈلے ہیں، پسندیدہ ہیں، فیورٹ ہیں۔ تو اب وہ ماحول رہا نہیں ہے، اب پتہ نہیں خان صاحب فیورٹ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر فیورٹ ہوتے تو ان کو ہر 2-4 مہینے بعد فوٹو سیشن کرانے کی ضرورت نہ پڑتی، وہ سمجھدار ہے۔ جب بھی یہ تاثر کہیں پیدا ہوتا ہے، ابھی کنٹونمنٹ الیکشن کے بعد یہ تاثر آیا ہے کہیں نہ کہیں کہ شاید خان صاحب کو لانے والوں اور خان صاحب کے درمیان شاید وہ اتنی انڈرسٹینڈنگ رہی نہیں، کچھ فاصلے ہو گئے ہیں یا کچھ دوریاں ہو گئی ہیں، تو ایک بار پھر فوٹو سیشن ہوا ہے، کچھ ہی دن پہلے وہ آپ نے دیکھا۔ تو جن کو فوٹو سیشن کی ضرورت پڑتی ہے ان کو دراصل ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لے کے آئے جہاں ان کو فوٹو سیشن کی ضرورت نہ پڑے۔ تو حکومت کے پاس تو کوئی چارہ کار ہی نہیں کہ وہ حکومت کسی کو شفاف الیکشن کی گارنٹی دے نہیں سکتی، یہ اداروں کا کام ہے، اور ادارے ہی اس بات کو میک شور کر سکتے ہیں کہ 2018 میں جو الزامات ان پر لگے تھے وہ الزامات کسی طریقے سے صاف ہو جائے۔ پی ڈی ایم کی تحریک کا لب لباب بھی یہی تھا کہ آپ بہت سی قوتوں کو یہ مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ وہ سیاست سے خود کو ڈسٹنس کر لیں، اور وہ اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی سیاسی ایونٹس ہوئے ہیں ان میں کسی نے مداخلت کی، خاص کر ان لوگوں نے جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ خود کو ڈسٹنس رکھے۔ البتہ جو ودن ہاؤس پارلیمنٹ کے اندر ایکٹیویٹی ہوئی ہے 2-4 دفعہ، ان کے بارے میں ابھی بھی کویشچن مارک ہے کیا وہ حکومت کی اپنی پلاننگ سے ہوا ہے یا اس میں بھی وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے خان صاحب کو الیکشن میں فیور دی تھی۔ تو شیخ رشید کی گارنٹی کو میرا خیال ہے کہ کوئی اہمیت یا وقت نہیں دے گا۔ آگے بڑھتے اور سوال یہ ہے، میں گفتگو کر رہے رؤف کلاسرا، اور موضوع ہے مریم نواز نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے معاملے پر الگ پوزیشن لی اور حمزہ شہباز نے ان سے مختلف پوزیشن لی ہے۔ مریم نواز کے نزدیک انہوں نے آرمی چیف کے ایکسٹینشن میں وہ راضی نہیں تھی، اور حمزہ شہباز یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک تھا، اور
اس کے اوپر کمنٹس کر رہے ہیں یا تبصرہ تجزیہ دے رہے ہیں روف کلاسرا. سوال یہ ہے, ہمیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. حمزہ شہباز صاحب سے آج دوبارہ کسی نے سوال پوچھا. مریم بی بی نے 2 دن پہلے جو توسیع کے حوالے سے موقف لیا تھا, حمزہ صاحب کا اس سے بالکل 180 ڈگری جو تھا وہ شفٹ تھا موقف میں. ایک ہی جماعت, 2 مختلف کیمپس, ایک توسیع کا ٹاپک, کیا ان کا موقف ہے ذرا دیکھیے. پہلے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن آپ کی پارٹی نے دی تھی, تو اب نیب کے چیئرمین کو ایکسٹینشن دینے میں کیوں اعتراض ہے؟ کسی ایکسٹینشن میں اس گناہ میں شامل نہیں. آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ, اس بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ فیصلہ ایکسٹینشن میں پارلیمنٹ میں ووٹ دینے کا مسلم لیگ نون کی قیادت کا فیصلہ تھا, اور قومی مفاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست فیصلہ تھا. قوموں کی زندگی میں ایسے معاملات آتے ہیں جب ملک کی مفاد جو ہے وہ ذاتی مفادات سے بالا تر رکھنا چاہیے. ابھی بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے. یہ 20 سال سے تو ہم یہی کہتے ہیں یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے. ہاں, لیکن میرا خیال اب سیریس ہو گیا. ہمارے شاید وہ کیا کہ تانے سن کے نا انہوں نے کہا نہیں, ایک ذرا سیریس قسم کی لڑائی کر لینے چاہیے. میڈیا والے سمجھ گئے کہ گڈ کا بیڈ کا سیریس نہیں لے رہا کوئی. اب میرا خیال ہے یہ لڑائی تھوڑی سی سیریس ہے. جو ہے وہ تو بڑا کلیئرلی دونوں وارث ہیں اس پارٹی کے, وراثت کی لڑائی ہے نا. اور کیا, کل میرے ساتھ یہ تھے ہمارے دوست ہیں کاشف عباسی صاحب, آپ کے بڑے ٹاپ کے اینکرز ہیں, تو میرے ساتھ وی لاگ پہ تھے. تو میں نے نا اس کی بات کو سمجھا کہ شاید ایک ہوتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں, تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر نواز شریف صاحب نے اپنی زندگی میں اگر انہوں نے فیصلہ نہ کیا اس کا کہ میرا جانشین کیوں نہ ہوگا, تو انہوں نے لفظ ایک یوز کیا تو پھر خون خراب ہو سکتا ہے. اچھا, میں سمجھو شاید یہ تھوڑا سا سخت لفظ ہے. پھر میرے ذہن میں آیا اور کاشف نے ایکسپلین بھی کیا اس کو, بینظیر بھٹو اور آپ کو یاد ہوگا مرتضیٰ بھٹو سگے مطلب ہے وہ بہن بھائی تھے, یا آپ کو یاد ہوگا بینظیر بھٹو صاحبہ اور اس وقت جو تھیں ایک ان کا نام نصرت بھٹو صاحبہ جو تھیں, جی وہ تو اپنی ماں بیٹی آگے سامنے آ گئی تھی کیونکہ وہ بیٹے کی طرفداری کری تھی والدہ صاحبہ, اور ان کو پارٹی کی وہ جو تھی ان کی قیادت سے ہٹا دیا گیا. تو کہنے کا مطلب ہے صرف ہم یہ کہہ دیں کیونکہ یہ کزنز ہیں, یہ مطلب چچا ہیں, فلانے ہیں, تو یہ لڑائیاں نہیں ہوتی. تو تاریخ میں بھی ہوتی رہی ہیں. وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا بادشاہ شہنشاہ یہ جو تھے شاہ جہاں صاحب تھے, ان کے بھی 5 بیٹے لڑے. تو تلوار کی زور پہ لڑ کے لینا ہوتا تھا. ان کی جنگیں بھی ہوئیں. پھر ہمارے ہاں ہم نے بینظیر بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو کی لڑائیاں بھی دیکھی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ نواز لیگ جو ہے نا, اگر میاں صاحب نے کوئی وہی والی بات جانشین ڈکلیئر نہ کیا, تو وہی اگر کاشف والی بات کہ دیئر ول بی بلڈ. آرمی چیف کے ایکسٹینشن پر حمزہ شہباز کا موقف بالکل مختلف ہے اور مریم نواز کا موقف بالکل مختلف ہے, اور کہنے والے یہ کہہ رہے کہ اسی طرح کی صورتحال ہے جس میں نون لیگ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی پوزیشن لیتی ہے. اب نون لیگ کے اندر دونوں قسم کی آراء موجود ہے کہ ایکسٹینشن دینی چاہیے تھی یا نہیں دینی چاہیے تھی. جو مجھے اس سے تاثر ملا ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ 50-50 پوزیشن میں ہے. وہ اعتبار بھی کر رہی ہے اور کہیں کہیں وہ بد اعتمادی کا اظہار بھی کرے. جہاں تک وراثت کا معاملہ ہے, اور کلاسرا نے یہ موقف اپنایا اور یہ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ اگر نواز شریف نے اپنے ورثہ کا یا اپنی وراثت کا تعین نہ کیا تو بعد میں پارٹی کے اندر کوئی خدا نخواستہ اسی طرح کا معاملہ ہوگا جس طرح پیپلز پارٹی میں ہوا تھا. تو گزارش یہ ہے کہ یہ معاملہ کسی حد تک پیچیدہ ہو سکتا ہے, لیکن ایک بات تو بڑی حد تک طے ہے کہ نواز شریف نے اپنا سیاسی جانشین اور وارث مریم نواز کو ہی قرار دیا ہوا ہے. لیکن چونکہ شہباز شریف ان کے بھائی ہیں اور مینجمنٹ اچھی جانتے ہیں, اور نواز شریف کے بعد شہباز شریف کا ہی حق ہے پارٹی کو سنبھالنے کا اور پارٹی کو لے کے چلنے کا, تو یہ بات بھی کسی حد تک طے ہے کہ اگر پارٹی کے اندر کوئی تنظیمی عہدہ یا کوئی حکومتی عہدہ دینے کی بات آئے گی تو شاید شہباز شریف کو ترجیح دی جائے گی. لیکن جو سٹائل آف پولیٹکس ہے وہ نواز شریف کا ہے اور نواز شریف کی فین فالوئنگ ہے اور لوگ نواز شریف کے نام پر ہی ووٹ دیتے ہیں, تو وہ کنورٹ ہو چکا ہے. مریم نواز کو کنورٹ, اس کو بہت زیادہ لیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں. بے نظیر نے بھی اپنے والد کی وراثت خود سنبھال لی تھی. اب بعد میں جو کچھ ہوا اس میں مسئلہ وراثت کا نہیں تھا, معاملات کچھ اور تھے. اور نون لیگ میں بھی مجھے لگتا ہے کہ معاملہ بڑی حد تک کلیئر ہے, اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ نواز شریف کے بعد اگر سیاسی وراثت منتقل ہوتی ہے تو وہ مریم نواز کو ہی جائے گی, اور مریم نواز اس کو پبلک کے اندر جا کر پروو کر چکی ہیں. اس لیے پارٹی کا جو نظریہ ہے, جو بیانیہ ہے, اس کے اوپر یا نواز شریف سٹینڈ لیتے ہیں یا مریم نواز لیتی ہے. اب پارٹی کو جو دیگر معاملات ہیں, جو حکومتی معاملات ہیں, اور جو کسی کے ساتھ کہتے ہیں نا مذاکرات یا انڈر دی ٹیبل, اوور دی ٹیبل یا بندوبست کے تحت, یہ سارے معاملات شہباز شریف بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں, کیونکہ مریم کا وہ ایکسپیرینس نہیں ہے جو کہ شہباز شریف کا ہے.
تو یہ سٹائل آف پالیٹکس کا فرق ہے. اس میں یہ معاملہ نہیں ہے کہ بیانی الگ الگ ہو گئے, پارٹی میں تقسیم ہو رہی ہے. مجھے نہیں لگتا اور مجھے دور دور تک اس بات کے آثار نظر نہیں. آج مریم نواز نے بھی ساہیوال میں ورکر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حمزہ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, وہ بھی پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں اور میری اپنی رائے ہے, تو ہم دونوں کی الگ الگ رائے ہو سکتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی لیڈر کو فالو نہیں کرتے, ہم ایک جماعت نہیں ہے. تو لیڈر تو نواز شریف ہے, اور نواز شریف جو ہے ان کو یہ اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں کہ میرے بعد نمبر 2 کون سا ہوگا, نمبر 3 کون سا ہوگا, نمبر 4. یہ کسی بھی سیاسی جماعت میں ابھی تک اس طرح نہیں ہوا. اب چونکہ پیپل پارٹی کا ماضی اس کو آپ جو بھی کہہ لیں کہ اس میں بھٹو صاحب نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا, لیکن یہ بات انڈرسٹوڈ تھی کہ بھٹو صاحب کے بعد ان کے جانشین ان کے بیٹے ہوں گے, لیکن ان کے بیٹے مقدمات کی وجہ سے ملک سے باہر رہے, اور پاکستان کے اندر پالیٹکس بے نظیر نے کی, اور بے نظیر کو ان کی والدہ نے سپورٹ کیا, تو اس لیے ان کو یہ سارا سب کچھ جو ہے انہیریٹ ہو گیا. نون لیگ کے اندر یہ بھی قبل از وقت ہے بات کہنا کہ اگر وراثت منتقل نہ کی تو کوئی معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ مریم نواز ہی نواز شریف کی سیاسی وارث ہے, اور ان کے جو کسٹوڈین ہے وہ شہباز شریف ہے. حمزہ کا بہت بڑا رول ہے. حمزہ شہباز جو ہے وہ پارٹی کو بہتر طریقے سے مینج کر چکے اور مینج کرنا جانتے ہیں, اور شاید ان کو چونکہ بڑا عرصہ وہ نیب کی قیادت میں بھی رہے ہیں تو ان کی گفتگو میں وہ شائستگی اور وہ حلیمی آ گئی ہے, اور وہ درمیانی راستہ لینے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. تو اس پر کوئی بھی بات جو ہے نا حتمی طور پر ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا, لیکن جو آخری فیصلہ وہ ظاہر ہے نواز شریف کا بھی ہوتا ہے. اگر وہ اناؤنس کر بھی دیتے ہیں یا نہیں بھی کرتے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ ان کی جانشین ہیں. یہاں پر لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی یہاں موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. کراچی میں سرکل ریلوے کا افتتاح کر دیا گیا ہے. پرائم منسٹر نے کراچی میں سرکل ریلوے کا افتتاح کیا. اس کے علاوہ بلاول بھٹو امریکہ کے دورے پر چلے گئے ہیں. امریکہ کے دورے پہ جانے سے پہلے بلاول بھٹو نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ نیب چیئرمین کی تقرری کے لیے کہ اگر نیب کے چیئرمین کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی تو پیپل پارٹی اس کی بھرپور مخالفت کرے گی. یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ کیا نیب کے چیئرمین کی ایکسٹینشن کے حوالے سے پیپل پارٹی خاموش رہے گی, حمایت کرے گی یا مخالفت کرے گی. تو بلاول بھٹو نے بڑا کلیئر کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا کہ پیپل پارٹی اس کی مخالفت کرے گی. تو نیب کے چیئرمین کے معاملے کے اوپر اب پیپل پارٹی اور اپوزیشن کی باقی جماعتیں ایک پیج پر آ گئی ہے, جبکہ حکومت کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب جو موجودہ ہے جیسے جاوید اقبال, ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے وہ کوشش کریں گے. اب بلاول بھٹو امریکہ کے دورے پر چلے گئے ہیں, اور وہ چند ماہ میں تقریباً تیسری بار امریکہ گئے ہیں, اور مختصر عرصے میں امریکہ کا بیک ٹو بیک دورہ بہت سے سوالات کو جنم دے رہا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کی امریکی حکام سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اب وہ کس لیول کے امریکن حکام ہیں, کیا وہ ہائی لیول کے لوگ ہیں یا وہ پاکستان کو ڈیل کرنے والا کوئی ڈیسک ہے. تو عمومی طور پر یہ پتہ ہے کہ پاکستان کو واشنگٹن میں ایک ڈیسک ڈیل کرتا ہے جو پاکستان کے پولیٹیکل معاملات کو دیکھتا ہے. وکی لیکس میں بہت سی باتیں آ چکی ہیں. تو بلاول بھٹو کے دورہ امریکہ کو ایک بار پھر جو ہے وہ شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کہیں امریکی حکام سے اپنے پاکستان کے سیاسی معاملات کے حوالے سے ملاقاتیں تو نہیں کر رہے. تو ان ملاقاتوں کی وجہ اور نیت کیا ہے اس کے بارے میں بہت سی چیزیں, بہت سے کوشچن مارک اور کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ شاید بلاول بھٹو یعنی پاکستان کی اگلی حکومت جو ہے وہ امریکہ کی مرضی سے بھی آ سکتی ہے, اور اس کے لیے وہ معاملہ طے کرنے بار بار امریکہ جا رہے ہیں. اب ممکن ہے وہ اپنی لابنگ کرنے جا رہے ہوں, اور ممکن ہے کہ وہ نجی دوروں پہ جا رہے ہوں, نجی دوروں پہ گئے ہوں, تفریح کرنے گئے ہوں, کیونکہ بلاول بھٹو ینگ ہیں, ان کی اپنی بھی مصروفیات ہیں, اور وہ پاکستان کے جو ہیکٹک پالیٹکس ہے جس میں ان کا کام صرف تقریریں کرنا, جلسے کرنا, دورے کرنا, پارٹی کو مینیج کرنا ہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سے انہوں نے بریک لیا. لیکن اس سے آگے بڑھتے ہیں, اور ایف آئی اے نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کرائی ہے جس میں بتایا گیا کہ 2 سال میں تقریباً 2.25 لاکھ جو شکایتیں وہ ایف آئی اے کو موصول ہوئے, جن میں سب سے زیادہ شکایتیں چائلڈ پورنوگرافی اور نفرت انگیز تقاریر ہے. اس میں تقریباً 1831 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے, یعنی 2.25 لاکھ شکایات ہوئی, ان میں سے تقریباً 2,500 لوگ یعنی اراؤنڈ 2,000 لوگوں کو گرفتار کیا گیا.
تو عدالت نے سوشل میڈیا رولز میں ترمیم کے لیے PFUJ سمیت دیگر سٹیک ہولڈر سے مشاورت مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت کر دی 2 نومبر تک ملتوی۔ یہ سماعت ہوئی تھی صحافی ابصار عالم اور بلال غوری کو FIA کی جانب سے نوٹس جاری کیے گئے تھے، اس پہ چیف جسٹس عطر من اللہ نے اس کیس کی سماعت کی تھی۔ تو حکومت اور FIA کی جانب سے ان کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہے قاسم ودود وہ پیش ہوئے۔ تو عدالت نے پوچھا کہ بتائے FIA کے بنائے گئے SOPs پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ مختلف ممالک میں سخت قوانین موجود ہیں جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جہاں پر ڈریکونین لا ہیں وہاں ایسے قوانین استعمال ہوتے ہیں جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں۔ چیف جسٹس عطر من اللہ نے کہا قانون کی یہ شکیں جنہوں نے بنائی تھی یعنی یہ انگریز دور کے قانون تھے اور ان قوانین کے تحت آج پاکستانی صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو چیف جسٹس عطر من اللہ نے کہا کہ قانون کی یہ شکیں جنہوں نے بنائی تھی انہوں نے خود تو ایسی استعمال کرنا چھوڑ دی ہیں، اب وہ خود اس قسم کے لاز کو ڈریکونین لا سمجھتے ہیں، انہوں نے اس کا استعمال چھوڑ دیا ہے۔ شہریوں اور بنیادی حقوق کا تحفظ عدالت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ FIA پیکا ایکٹ کو چھوڑ کر کبھی پاکستان پینل کوڈ پر چلی جاتی ہے، اب نفرت انگیز تقاریر روزانہ سوشل میڈیا پر چل رہی ہوتی ہے لیکن اس پر ایک بھی آدمی نہیں پکڑا جاتا اور صحافیوں کو اٹھا کے اندر کر دیتے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ نفرت انگیز تقریر ہوتی کیا ہے، اس کی تعریف کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس پر عدالت نے قرار دیا کہ نفرت انگیز تقریر کی ایک یونیورسل تعریف موجود ہے، کسی کو پروک کرنا یا کسی کو مشتعل کر کے اس کے مذہبی جذبات کو ابھار دینا دنیا بھر میں ہیٹ سپیچ یا نفرت انگیز تقریر کراتا ہے اور FIA کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ لوگ کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، یعنی FIA کو یہ کہا عدالت نے کہ آپ کے بارے میں امپریشن ہے کہ ایسا تاثر ہے کہ آپ لوگ کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اگر یہ تاثر ختم نہ ہوا تو پھر عدالت کو اپنا فیصلہ دینا پڑے گا۔ سوشل میڈیا پر صرف صحافی نہیں ہوتے، صرف صحافیوں کے استعمال تک سوشل میڈیا محدود نہیں ہے۔ جس کی معاشرے میں کوئی آواز نہیں ہوتی، جس کی کوئی نہیں سنتا، جس کی آواز دب جاتی ہے، جس کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، وہ بھی سوشل میڈیا کا خود استعمال کرتا ہے۔ وہ جو بات کر رہے ہیں اگر غلط بھی ہو تو اس کی بات سننی تو چاہیے، یہ بڑی مثبت چیز ہے۔ سوشل میڈیا وہ پلیٹ فارم ہے جس پر ان لوگوں کی بات بھی آتی ہے جن کی کوئی نہیں سنتا، یہ بہت مثبت چیز ہے۔ اگر تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو عدالت نے FIA کو ہدایت کی ہے کہ آئندہ سماعت سے قبل پروسیس مکمل کر کے آگاہ کرے تاکہ عدالت اس کی روشنی میں اپنا فیصلہ جاری کر سکے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تفصیلوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔